अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हय्याकुमुल्लाह व बय्याकुम अहलन सहलन व मरहबन बिकुम। कहाँ हैं बाकी लोग आपके साथ वाले? बहुत ताकीद कर देते हैं आप। अभी क्लास खत्म हुई है, फौरन हमने ज्वाइन किया है। बस वो आप लोग ही हैं 5? नहीं 10 लोग 9 लोग थे, सर को डाल के 10 थे। चलिए, नजर वगैरह लग गई है या क्या मसला है? वो सुमेरा खाली तो उम्रे पे गई हुई हैं और नूरीन जो है वो हॉस्पिटल में है अभी तक। चलिए, ला बात बाकियों खत्म को इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना व हबीबिना व क़ुदवतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। यहूदियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं और आज हमारे पास जो मौजू है यहूद के फ़िरके हैं। यहूद के फ़िरके हैं। हम पीछे हदीस जो है वो पढ़ चुके हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इफ्तरकतिल यहूद इला सिनतैनि व सबईना फ़िरका, कि यहूद जो हैं वो 73 फ़िरकों में 72 फ़िरकों में बटे और मेरी उम्मत जो है वो 73 फ़िरकों में बटेगी। कुल्लुहा फिन्नार या कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, सारे के सारे आग में हैं सिवाय एक के, और वो फ़िरका नाजिया ताइफा मंसूरा और ताइफा हक है, अहलुस सुन्नह वल जमा उससे मुराद है। तो यहूद के बारे में जैसे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि ये 72 फ़िरकों में बट गए। इनके फ़िरके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बुनियादी जो कदीम और दौरे हाज़िर में मारूफ फ़िरके गुजरे हैं या हैं, उनमें हम चंद एक का यहाँ तारुफ पढ़ेंगे। चंद एक का हम यहाँ तारुफ पढ़ेंगे। तकरीबन कोई 6-7 फ़िरकों का हम तारुफ जो है वो यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो फ़िरका है वो है सामरीयून, और इनका मुतादिद बार हम पहले जिक्र कर चुके हैं किताबों में, तारीख में भी इनका जिक्र हमने किया जब हमने इनकी तारीख पढ़ी। सामरीयून ये बहुत कदीम फ़िरका है, यहूद के कदीम तरीन फ़िरकों में शुमार होता है, और दर हकीकत इसका ताल्लुक सल्तनत इसराइल के अवाम से है। ये वो सल्तनत इसराइल जो थी, यहूदा की सल्तनत, उसकी तरफ निस्बत जो करने वाले लोग थे वो इससे मुराद थे। जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद शमाल फ़लस्तीन में ये सल्तनत कायम हुई थी, जिसको हमने पहले तारीख के अंदर जिक्र किया था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद 2 हिस्सों में तकसीम होगी। एक उनका बेटा था और दूसरा जो है एक दूसरा शख्स था जिसकी तरफ वो सल्तनत जो है उसकी निस्बत की जाती है। तो इसकी तफसील हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ अब हम इनकी तफसील वो सारी चीज़ें जिक्र नहीं करेंगे। तो सामरीयीन जो हैं असर हाजिर तक मौजूद रहे हैं, अलबत्ता इस वक्त इनकी बहुत कम तादाद फ़लस्तीन में नाबलुस शहर के पड़ोस में मौजूद है। नाबलुस जो है ये फ़लस्तीन के शहरों में से एक शहर है, तो उसके पड़ोस में कुछ लोग चंद गिनती के ये मौजूद हैं, मतलब कोई बहुत ज़्यादा इनकी तादाद मौजूद नहीं है, चंद गिनती के लोग जो है ये वहाँ मौजूद हैं। अब ये जो सामरीयून हैं, ये फ़िरका यहूद के फ़िरकों में से, ये बकिया फ़िरकों से या बकिया यहूद से कई चीज़ों में नुमायाँ हैं। यानी आप इनको इस एतबार से दीगर फ़िरकों से आप अलहदा जो है वो समझ सकते हैं। यानी ये दीगर फ़िरकों से कुछ चीज़ें इनकी ख़ास हैं, और वो क्या है? सबसे पहले ये है कि बनी इसराइल के अम्बिया अलैहिस्सलाम में से सिर्फ ये हारून, मूसा और यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की नबूवत को मानते हैं। इसके अलावा दीगर जो बनी इसराइल के नबी हैं, रसूल हैं, उनको नहीं मानते, जिसके अंदर याकूब भी हैं, यूसुफ भी हैं, इसहाक भी हैं, और इसके अलावा जो है वो दीगर अम्बिया अलैहिस्सलाम भी हैं बनी इसराइल के कई, बल्कि बाज़ उलमा ने हज़ारों में बयान किया है कि कई हज़ार अम्बिया जो हैं बनी इसराइल की तरफ अल्लाह ताला ने भेजे, लेकिन इन्होंने यहूद ने उनमें से अक्सर को जो है वो कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, और कुछ को जो है वो अज़ीज़ें दी, इल्ज़ामात लगाए, मुख्तलिफ़ किस्म की उनके साथ तौहीन की, और बहुत बड़ी इन्होंने जो है वो उनके साथ बदतमीज़ियाँ भी की, जैसा कि हमने उसकी चंद मिसालें इनकी किताबों के अंदर से जो है वो जानने की कोशिश की थी और आपके सामने पेश की थी। यहूद की कुतुब में से सिर्फ असफार खमसा जो तौरात है, जिसका हमने पहले तारुफ पढ़ा है, 5 जो हमने सिफर पढ़े थे, जिसके अंदर सिफर खुरूज है, सिफर अदद है, सिफर तस्निया है, सिफर तकवीन है, वगैरह वगैरह, ये जो असफार हैं 5, सिर्फ इनको मानते हैं। इसके साथ यूशा बिन नून का एक सिफर हमने पढ़ा था, सिफर यूशा बिन नून, उसको साथ मानते हैं, बाकी तमाम असफार का इनकार करते हैं।
یہودی کتابوں میں سے صرف 5 اسفار جن کو عہد قدیم کے اندر شامل کیا جاتا ہے اس کو مانتے ہیں یہ، ساتھ ہی سفر یوشع بن نون کو ملا لیتے ہیں، تو اس کے ساتھ ٹوٹل یہ 6 گویا کے اسفار کو مانتے ہیں۔ باقی جتنے بھی ہم نے کہا کہ ایک کے اندر جو ہے وہ 39 ہیں اور دوسرے کے اندر اس سے بھی زیادہ ہیں، 46 کے قریب پہنچ جاتے ہیں، تو یہ جتنے بھی نسخے ہیں ان میں سے صرف یہ اسفار خمسہ کو مانتے ہیں، اور ساتھ سفر یوشع کو ملا لیں تو ٹوٹل 6 سفر ہیں جن کو یہ مانتے ہیں، اس کے علاوہ باقی تمام کتابوں کا یہ انکار کرتے ہیں۔ اور ان کے پاس جو اس وقت تورات کا نسخہ عبرانی زبان میں یا عبری زبان میں موجود ہے، اس میں تقریباً 6000 مقامات میں دیگر نسخوں سے اختلاف ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہود کے اندر بذات خود ان کے فرقوں میں جو کتابیں ان کے پاس موجود ہیں آسمانی کتابوں میں، ان میں اتنا زیادہ فرق ہے کہ 6000 مقامات پہ دیگر جو تورات کے نسخے ہیں ان سے یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اس میں مختلف چیزیں ہیں 6000 مقامات پہ، آپ تصور کریں ایک کتاب کے اندر 6000 مقامات پہ اگر فرق ہو دیگر نسخوں سے تو کتنی تحریف ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا آپس میں اتنا زیادہ فرق ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ محرف کتابیں، جبکہ ہمارے پاس ہم مسلمان فرقے جو ہیں جتنے بھی ہیں، لیکن اس کے اندر ہمارے پاس جو کتاب ہے، کتاب کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں قرآن کریم کے اندر۔ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں وہ سارے قرآن کو مانتے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں جو قرآن کا انکار کرتا ہے، حتیٰ کہ جہمیہ بھی قرآن کو مانتے ہیں، معتزلہ بھی مانتے ہیں، خوارج بھی مانتے ہیں، رافضہ بھی مانتے ہیں، رافضہ کے آگے جتنے فرقے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، خوارج کے جتنے فرقے ہیں وہ بھی قرآن کریم کو مانتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے بعض جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ کمی بیشی کے قائل ہیں، یا کہتے ہیں کہ کچھ حصہ اس میں سے حذف کر دیا گیا یہ وہ، لیکن اس کو کتاب منزل من اللہ اور محفوظ مانتے ہیں۔ چلیے خیر، تو اس اعتبار سے ہم نے کہا کہ ان کے پاس جو تورات ہے اس کا اور دیگر جو یہود کے پاس کتابیں ہیں اس سے بہت بڑا فرق ہے۔ یہ یہود بقیہ کتب پر ایمان نہیں رکھتے، حتیٰ کہ تلمود کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ یہ جو تلمود ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے، یہ تلمود شلمود کو بھی نہیں مانتے۔ ان کے نزدیک مقدس جگہ جبل جرزیم ہے، جس کا ہم نے پہلے ذکر پڑھا تھا، جبل جرزیم۔ یہ جرزیم ایک پہاڑ کا نام ہے جو فلسطین کے اندر نابلس شہر کے قریب پڑوس میں واقع ہے۔ جو فلسطین کا شہر نابلس ہے اس کے قریب پڑوس میں یہ پہاڑ یہ باقی ہے، اور اس کو ہم نے کہا تھا کہ انہوں نے اس کو قبلہ بنا لیا تھا، بیت المقدس کی بجائے انہوں نے جرزیم پہاڑ کو اپنا قبلہ بنا لیا تھا۔ اس وجہ سے ان کے ہاں جو ہے صہیون، بیت المقدس، کوئی اس کی اہمیت نہیں، سب کا انکار کرتے ہیں، صہاینہ کا بھی انکار کرتے ہیں، صہیونیوں کا، بیت المقدس کا، اور بقیہ تمام یہود کے فرقوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ جتنے بھی یہودیوں کے باقی فرقے ہیں ان کی یہ تکفیر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا فرقہ ہے یہود کے فرقوں میں سے، وہ ہے فریسیون۔ فریسیون جو ہے یہ فریسی کی مفرد ہے۔ فریسیون فریسی کی مفرد ہے، جسے آرامی زبان میں صاحب رائے اور معاملات کا علم رکھنے والا کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو فریسی لفظ ہے نا، آرامی زبان ایک ہے، اس میں اس کا معنی کیا ہے؟ رائے رکھنے والا اور علم رکھنے والا، معاملات کی سمجھ بوجھ رکھنے والے شخص کو ان کے ہاں جو ہے وہ اس آرامی زبان میں جو ہے وہ فریسی کہا جاتا ہے۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، جس کا معنی ہے کنارہ کشی اختیار کرنے والے یا علیحدہ ہونے والے۔ کنارہ کشی اختیار کرنے والے یا علیحدہ ہونے والے، تو چونکہ انہوں نے دیگر یہود کے فرقوں سے علیحدگی اختیار کر کے جبل جرزیم کو اپنا قبلہ بنا لیا تھا، جبل جرزیم کو اپنا قبلہ بنا لیا تھا، اس وجہ سے ان کو بعض علماء کہتے ہیں کہ فریسی کہتے ہیں، یعنی علیحدہ ہونے والے دیگر فرقوں سے۔ جی تو ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں فریسی کی مفرد ہے، اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے، احسن، اس کا لکھنا تھا فریسی اس کی مفرد ہے، فریسی اس کی مفرد ہے، تو ٹھیک ہے، احسن تھی۔ چلیے، تو ہم نے کہا کہ اس کے نام کے اندر جو وجہ تسمیہ ہے کہ ان کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے، بعض نے کہا کہ اس وجہ سے کہ یہ یہود میں سے اہل رائے اور معاملات کا علم رکھنے والے ہیں، بعض نے کہا اس وجہ سے کہ چونکہ یہ باقی یہود کے فرقوں سے علیحدہ ہو کر جبل جرزیم کی طرف چلے گئے، ان کو اپنا قبلہ بنا لیا اس پہاڑ کو، تو اس وجہ سے انہیں فریسیون کہا جاتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ فرقہ حقیقت میں ربانیین فرقے سے نکلنے والا ہے۔ ربانیین جو ہے یہود کے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے،
لیکن وہ فرقہ جو ہے آگے کئی فرقوں میں بٹ گیا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، اس وجہ سے اس کو باقاعدہ فرقوں میں شمار نہیں کیا جاتا۔ لیکن یہ کہ بنیادی طور پہ جو قدیم فرقہ تھا ربانیین، یہ اس میں سے ہی نکلے جو کہ شریعت کے معاملات کا اہتمام کرتے تھے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ یہود کی شریعت کا اہتمام ہمارے ذمے ہے، اس کا خیال کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اور دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کاٹ چھانٹ کرنا ہے شریعت کی، وہ ان کے ذمے تھا۔ شریعت کی کاٹ چھانٹ کرنا یہ ان ربانیین کے ذمے تھا، جو چاہے اضافہ کر لیں، جو چاہے کمی کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیں۔ اور تیسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑی خباثت جو ہے وہ ان کے ہاتھ تھی، اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کرنا اور رسولوں پر اور یہ اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کرنا، یہ خباثت سب سے بڑی ہے اور یہ ان کے ذمے تھی۔ ربانیین جو ہے یہ تعداد میں دیگر فرقوں سے زیادہ ہیں، اور ان میں زیادہ تر تعداد اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کرنے والے حاکمات جو ہیں ان کی ہے، یعنی جو پادری ان کے بڑے پوپ ہیں وہ زیادہ اسی فرقے میں سے، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہر مسئلے میں بذات خود اللہ تعالیٰ مخاطب ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ہر مسئلے میں بذات خود مخاطب ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آواز کے ساتھ، حروف کے ساتھ ان سے کلام کی ہے۔ اور یہی وہ فرقہ ہے جو دیگر تمام لوگوں کو اپنا سخت دشمن سمجھتا ہے، یہی وہ فرقہ ہے جو دیگر فرقوں کو، بلکہ دیگر فرقوں کو کیا، دیگر تمام لوگوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اچھا، ان کی دیگر لوگوں سے، دیگر فرقوں سے کیا چیزیں نمایاں ہیں وہ ہم یہاں ذیل میں ذکر کرتے ہیں۔ دو چیزیں زیادہ اہم ہیں۔ سب سے پہلی چیز، بما تلمود، عہد قدیم کے تمام اسفار پر ایمان رکھتے ہیں، یہ تلمودی ہیں، تلمود کو ماننے والے ہیں، اور تلمود کو وحی شفوی سمجھتے ہیں، تلمود کو اللہ کی طرف سے وحی شفوی جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بول کر عطا کی تھی، یعنی مطلب لکھ کر نہیں دی تھی بلکہ شفوی یعنی زبانی عطا کی تھی ان کو، جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی۔ یہود کی اکثریت اسی فرقے سے ہے، یہود کی اکثریت اسی فرقے سے تعلق رکھتی ہے، تو یہ دو ان کی نمایاں چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا فرقہ ہے یہود کے فرقوں میں سے، صدوقیون۔ یہ دوسرا فرقہ ہے جو یہود کے قدیم اور اہم ترین فرقوں میں شمار ہوتا ہے، اور صادق نامی کاہن کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں یہ لوگ، اور یہ لوگ صادق نامی جو شخص تھا ایک، اس کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، جو کہ 300 قبل مسیح کے لوگوں میں سے شمار ہوتا ہے۔ 300 قبل مسیح یہ بندہ جو ہے وہ موجود تھا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 300 سال پہلے، یعنی اس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں صدوقیون صادق سے، صدوقیون اس کی نسبت جو ہے وہ صادق کی طرف ہے۔ یہ دیگر یہود سے کئی چیزوں میں نمایاں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ تلمود اور شفوی شریعت کو نہیں مانتے، تلمود کو نہیں مانتے، اور نہ شفوی شریعت جس کا ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ وہ گزشتہ فرقہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو لکھ کر نہیں بلکہ ویسے شریعت عطا کی تھی زبانی، یہ وہ شریعت ہمارے پاس ہے، لیکن یہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، نہ تلمود کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور یہ عہد قدیم میں سے صرف اسفار خمسہ کو مانتے ہیں، عہد قدیم میں سے صرف 5 صفر جو ہیں ان کو مانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے، ان کی طرف یہ قول منسوب ہے، باقی واللہ عالم یہ کہتے ہیں یا دیگر یہود بھی اس کا اقرار کرتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والا گروہ بھی یہی ہے، یعنی انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا تھا، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہی وہ فرقہ ہے جو عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنے والا ہے۔ یہ لوگ یوم البعث، قیامت کو اٹھائے جانے اور اخروی جزا اور سزا کے منکر ہیں۔ یہود میں سے یہ فرقہ وہ فرقہ ہے جو نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ جزا اور سزا کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں قیامت کو نہیں اٹھائے جائیں گے اور نہ جزا سزا ہوگی، قضا اور قدر کا انکار کرتے ہیں۔ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ بندے کے افعال میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی عمل دخل نہیں، بندہ آزاد ہے، بالکل وہی جو ہم نے قدریہ کا موقف پڑھا تھا۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلامی فرقوں نے، اسلامی جو گمراہ فرقے ہیں، انہوں نے جو عقائد اور نظریات لیے ہیں، جیسے میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا اور پہلے بھی ذکر کیا تھا اور اب بھی ذکر کر رہا ہوں، کہ گمراہ فرقوں میں، جو ہمارے مسلمان فرقوں میں گمراہ فرقے ہیں، ان میں جتنے بھی عقائد ہیں وہ اکثر عقائد یہود و نصارہ یا ہندوس وغیرہ، ہندوؤں سے، دیگر مذاہب سے لیے ہوئے ہیں، جیسا کہ آج اس کی آپ کئی مثالیں دیکھیں۔ ان میں سے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو عذاب کے منکر ہیں وہ بھی ان سے چیزیں لیتے ہیں، جو قضاء و قدر کے منکر ہیں اور وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے اور بندہ جو ہے اس کے فعل پر اللہ کا کوئی اختیار نہیں،
یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کسی کام سے روکنا چاہے تو نہیں روک سکتا، اگر اللہ تعالیٰ کوئی کام پر کسی کو لگانا چاہے خیر کی طرف تو اللہ تعالیٰ خیر کی طرف اس کو لا نہیں سکتا، نعوذ باللہ، کیونکہ بندہ آزاد ہے اور اپنے افعال پر خود قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں بندوں کے افعال، اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں۔ اور یہی عقیدہ قدریہ کا ہے جو ہم نے عقیدے کے باب کے اندر، قضاء و قدر کے باب کے اندر پڑھا تھا کہ قدریہ جو ہیں وہ بندوں کے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور بندوں کو اپنے افعال کا خالق سمجھتے ہیں۔ اس کے مد مقابل جبریہ ہیں جو اگلے فرقے میں ان کا عقیدہ آئے گا۔ اچھا، فرشتوں کے وجود کا بھی انکار کرتے ہیں، فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ فرشتوں پر ایمان لانا بنیادی شرط ہے، فرشتوں پر ایمان لانا بنیادی شرط ہے۔ مجھے بتائیے کہ فرشتے اگر نہیں ہیں تو پھر اللہ کے رسول اور قاصد کون ہیں؟ اگر فرشتے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پیغام اور یہ ساری چیزیں یہ کون کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا پھر نبوت کا بھی انکار کرتے۔ مدرجہ ذیل تینوں فرقے یہود کے قدیم فرقوں میں شمار ہوتے ہیں۔ جو ہم نے پیچھے 3 فرقے ذکر کیے ہیں نا، یہود کے یہ پرانے فرقے، قدیم فرقے، آگے پھر ان سے ان کی برانچز آگے بنی، ان کی شاخیں نکلیں اور ان سے آگے کئی فرقے نئے نام لے کر جو ہے وہ مختلف علاقوں میں مختلف جو ہے وہ جگہوں پہ وہ موجود ہیں، لیکن اصل بنیادی طور پہ پہلے یہ 3 فرقے جو ہے قدیم فرقوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے قراؤن، اس کے بعد کیا ہے؟ قراؤن، یہ قرائن کی طرف نسبت ہے جس سے مراد تورات پڑھنے والے، قرائن کی طرف نسبت ہے اور اس سے مراد تورات کو پڑھنے والے لوگ ہیں۔ اور یہ فرقہ جو ہے انان بن داؤد کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے۔ یہ فرقہ جو ہے ایک شخص تھا انان بن داؤد یا انان بن داؤد، اس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، اور یہ شخص اہل بغداد میں سے ہے، یہ شخص جو ہے بغدادی ہے، اہل بغداد میں سے ہے۔ اور اس کا دور جو ہے، اس کا زمانہ، وہ جو بنو عباس کا دوسرا خلیفہ ہے۔ بنو عباس کا دوسرا خلیفہ کون ہے جی؟ آپ نے ماشاءاللہ تاریخ پڑھی ہے، تاریخ بنی امیہ بھی، تاریخ بنی عباس بھی، ذرا بتائیے کہ بنو عباس کا دوسرا خلیفہ کون ہے؟ یلا میں ذرا چیک کر لوں کون کون شخصیات موجود ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے ہی موجود ہیں۔ ہاں جی، کون بتائے گا آپ میں سے بنی عباس کا دوسرا خلیفہ کون ہے؟ ہاں عبداللہ بن، اڑ گئی، اڑ گیا سارا علم۔ صفا کر کے جانا یہ عبداللہ بن صفا، نہ ہاں جو باقاعدہ جب خلافت بنی عباس قائم ہوئی ہے تو اس میں بنیادی طور پہ جو پہلے 2 خلیفہ معروف ہیں ان میں دوسرا کون ہے؟ بڑا مشہور شخص ہے، بڑا مشہور شخص ہے۔ ہاں ہاں منصور، دیکھ لیا ہے، یہ زبانی بتایا ہے، زبانی۔ چلیے ماشاءاللہ، کس نے بتایا ہے؟ آفشین آپ نے یا اسما نے؟ صباحت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، احسنتی یا صباحت۔ تو ابو جعفر منصور ہے، پہلا صفاح تھا، پہلا عبداللہ صفاح تھا، اس کے بعد دوسرا ابو جعفر منصور ہے۔ استاد محترم میں نے بھی بولا ہے، میں نے حالی منصور بولا تھا۔ نہیں سنا تو آپ منصور خالی تو نہیں، ابو جعفر منصور کہنا پورا اس کا نام۔ میں نے نا پورے نام نہیں یاد کیے تھے، میں نے صرف ان کے نا آگے والے نام سر نام جو تھے نا وہی یاد کیے تھے بس۔ چلیے خیر، احسنتی۔ تو ابو جعفر منصور جو ہے یہ دوسرا خلیفہ ہے بنی عباس میں سے، اور بڑا اس کا شاندار دور رہا ہے، اور یہ حق کا اعتراف کرنے والا تھا۔ اگرچہ آپ کو پتہ ہے کہ خلافت کے اندر پھر معاملات ظلم بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو اچھے لوگوں میں سے یہ شمار ہوتا ہے۔ صفاح سے جو اس سے پہلے اس کا گزرا ہے صفاح، اس سے یہ کافی درجے بہتر تھا، اور بلکہ وہ جو کیا اس کا نام تھا، موسیٰ بن عقبہ نہیں تھا، وہ کیا اس کا نام تھا جو خراسان کے اندر جس نے بغاوت کر لی تھی ان کے خلاف، اللہ المستعان مجھے اس کا نام نہیں آ رہا، جس نے ان کی خلافت اصل میں قائم کرنے میں مدد کی تھی، جو مین جس کا کردار ہے، وہ شخص کون ہے؟ الخراسانی، اس کے نام میں خراسانی آتا ہے پہلے، پتہ نہیں کیا، مجھے اس کا نام ابھی اس کا استحضار نہیں ہو رہا، وہ شخص اس کا نام مسلم بن عقیل، مسلم بن عقیل، نہیں مسلم بن عقیل،
मुस्लिम से अबू स्टार्ट मुस्लिम खरासानी, अबू मुस्लिम मुस्लिम खरासानी। खुरासानी, अहसन, अबू मुस्लिम खुरासानी। अबू मुस्लिम खुरासानी जो है उसको कत्ल इसी ने किया था, अबू जाफर मंसूर ने। अबू जाफर मंसूर ने, वो उसने बगावत कर ली थी। हालांकि वो इनका बहुत बड़ा मोहसिन है, खिलाफत बनी जी, अब्बास धोखा को दे के कत्ल कायम किया। करने में उसका बहुत बड़ा हाथ है, बल्कि इनका आप समझ लें दायां बाजू वो शुमार किया जाता था, लेकिन उसने बगावत कर दी थी। थोड़ा अपने तकब्बुर में आ गया था, उसने कहा कि मैंने इनकी खिलाफत बनाई है और मैं, इसका मतलब ये कि मुझे ज्यादा, तो उसने कुछ ऐसे मामलात किए थे जिस वजह से अबू जाफर मंसूर ने उसको बुलाकर बगदाद में उसको जो है वो कत्ल करवा दिया था या अपने हाथों से कत्ल कर दिया था। तो बहरहाल हमारा ये मौजू नहीं, लेकिन मखसूस यहाँ सिर्फ जिक्र करने का ये कि ये उस्मान बिन दाऊद नामी जो शख्स है ये बगदाद में रहा है और अबू जाफर मंसूर के दौर में तकरीबन ये आप समझ लें कि 8वीं सदी ईसवी जो है उसका ये दौर बनता है, तकरीबन उसका आखिर है। तो इसी वजह से चूंकि ये लोग इसकी तरफ मंसूब हैं तो इनको अनानियून भी कहते हैं, इनको अनानियून भी कहते हैं। अब ये जो फिरका है यानी यहूद का ये फिरका जिसको हमने कर्राऊन या कुर्राऊन कहा है, ये कई चीजों में नुमायां है। सबसे पहले गुज़श्ता फिरके की तरह ये भी सिर्फ अहद कदीम को मानते हैं, बकिया तमाम कुतुब का इनकार करते हैं। उसके बाद क़यामत के दिन उठाए जाने पर ईमान रखते हैं। कहा जाता है कि इनका सरबरा अन्नान ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम और नबी करीम की बेसत का इकरार करता था। वल्लाहु आलम, इसके बारे में ये कहा जाता है, बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि ये जो अन्नान बिन दाऊद शख्स था, अन्नान बिन दाऊद बगदादी, ये ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम और नबी करीम अलैहिस्सलाम की बेसत का इकरार करता था। अलबत्ता ये कहता था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो अरब के नबी हैं, बस अरब के साथ खास हैं, पूरी दुनिया के यानी आप नबी नहीं हैं। और ये भी एक तरह का कुफर है, ये भी एक तरह का कुफर है कि आप एक इलाके का नबी उनको महदूद कर दें। और जो शख्स जब तक अल्लाह के नबी को पूरी कायनात का नबी और रसूल और इमाम और खातमुन नबीयीन तस्लीम नहीं करता वो मुसलमान नहीं है और उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम को रहमतुल लिल आलमीन, कायनात का नबी, आखिरी नबी और रसूल और पूरी कायनात का नबी जो है वो पूरी उम्मत का नबी जो है ता क़यामत तस्लीम करना ये ज़रूरी है। ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे बाद लोग कहते हैं जी फलां दाढ़ी जो है वो अरब के साथ खास है, फलां चीज़ अरब के साथ खास है, फलां मसला अरब के साथ खास है। वो हमारे बाद दानश्वर जो हैं मुसलमान वो भी बाद चीज़ों को अरब के साथ खास कर देते हैं। वो कहते हैं जी शरीयत ये पुरानी है, ये उन लोगों के लिए जो पसमानदा लोग थे और जो मतलब के कदीम रसूम और रिवाज पे चलने वाले थे उनके लिए सारे ये शरीयत थी, ये तो इस दौर के अंदर ये नहीं है, ये अरब के साथ खास है। ये भी यही तकरीबन एतकाद रखता है। ये रसूमात और ईदों में भी दीगर यहूद से मुख्तलिफ हैं। मौजूदा यहूदी कवानीन में इनका निकाह दीगर यहूद से ममनू करार दिया गया है, चूँकि थोड़ा इस्लाम की तरफ ये मैलान रखते हैं। मुसलमानों के बारे में इनके दिल के अंदर कुछ नरम गोशा है। यहूद हालांकि सबसे बड़े आदाउल्लाह और आदाउद्दीन है, लेकिन ये फिरका जो है जैसे हमने इसके बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी कि थोड़ा इस्लाम की तरफ रागिब हैं तो नहीं मुसलमान, लेकिन ये कि मुसलमानों के बारे में, इस्लाम के बारे में अच्छे इनके दिल के अंदर ख्यालात हैं। इस वजह से दीगर यहूद इनसे अदावत रखते हैं और उन्होंने बाकायदा जो तलमूद का कानून है, जो तलमूदी कानून है, तलमूदी कानून जो दौरे हाजिर में जो इसराइल के अंदर राइज है, यानी उनकी जो सल्तनत जिसको इसराइल का नाम वो देते हैं, उसके अंदर जो राइज है उसके अंदर बाकायदा ये कानून है कि इन कुर्राऊन के साथ, इस फिरके के साथ दीगर यहूद का निकाह नहीं हो सकता, ना लड़की का इनसे और ना लड़के का इनकी किसी दूसरी यहूदी लड़की से निकाह नहीं हो सकता। बाकायदा पाबंदी आयद कर दी गई इन लोगों पर। ये सहयूनियों के दुश्मन तस्वर किए जाते हैं, बल्कि बाज़ उलमा का कहना है कि सहयूनियों ने इन्हें बतौर गिरवी रखा हुआ है। अच्छा, बतौर गिरवी किन लोगों के लिए? जो बाहर कुर्राऊन इनके लोग अमेरिका वगैरह दीगर ममालिक के अंदर आबाद हैं, उन लोगों के लिए इनको गिरवी रखा हुआ है। और वो कैसे कि वो उनको इस्तेमाल करते हैं, उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। जो दीगर कुर्राऊन बाज़ ममालिक के अंदर आबाद हैं, बिखरे हुए हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, उनको इस्तेमाल करते हैं, इनको गिरवी रख के, इनको गिरवी रख के वो इस्तेमाल करते हैं कि अगर तुम हमारे मकासद को पूरा करोगे तो हम इनको कुछ नहीं कहेंगे, और अगर आप हमारे मकासद को पूरा नहीं करोगे तो हम तुम्हारे ये जो कुर्राऊन फ़लस्तीन के अंदर या उसके गिरदोनवा में आबाद हैं उनको हम कत्ल कर देंगे, उनको सजाएं देंगे, उनको अज़ियतें देंगे। तो इस वजह से बाद उलमा कहते हैं कि सहयूनियों ने
جو یہ فرقہ ہے ان کے کچھ لوگوں کو فلسطین میں بطور گروی کے رکھا ہوا ہے، ان لوگوں کے لیے جو باہر ان کے قرآن موجود ہیں کہ آپ ہمیں نقصان نہیں دے سکتے، آپ ہمارے مقاصد کو پورا کرو گے، آپ ہماری جو سازشیں ہیں، ایجنڈا ہے، اس کو آپ آگے لے کر چلو گے، تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو گروی رکھا ہوا ہے، واللہ عالم۔ اس کے بعد پانچواں فرقہ یہود کے فرقوں میں سے حسیدیم۔ حسیدیم بعض اس کو یا کے بغیر پڑھتے ہیں حسیدم۔ یہ فرقہ بہت بعد میں وجود میں آیا، یہ پہلے فرقہ قدیم فرقوں میں سے نہیں، یہ جدید فرقوں میں سے ہے، اور یہ اسرائیل بن یا عازر، اسرائیل بن یا عازر المعروف بال شمتو، یہ بال شمتوب ایک شخص ہے جو اس نام سے معروف ہے، اس کا نام اصل اسرائیل تھا، اسرائیل بن یا عازر، لیکن بال شمتوب کے لقب سے معروف ہو گیا یہود کے ہاں، جس کی وفات جو ہے وہ 1760 میں ہوئی، 1760 عیسوی کو، 1760 عیسوی کو، یعنی جنگ عظیم سے آپ سمجھ لیں کہ 100 سال پہلے تقریباً یہ اس دور کا، چونکہ وہ 1800 کچھ میں جنگ عظیم ہوئی ہے، تو یہ اس سے پہلے کا جو ہے وہ یہ شخص ہے۔ تو حسیدیم کیا ہوتا ہے؟ حسیدیم عبرانی زبان میں حسید سے ہے، اور حسید جس کا معنی ہے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والا، دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہود کا یہ جو فرقہ ہے نا حسیدیم، یہ صوفی فرقہ ہے، جیسے ہمارے یہاں صوفی ازم ہے نا، ایسے یہود کے اندر صوفی ازم اس فرقے کے اندر موجود ہے۔ حسیدیم فرقہ صوفی فرقہ ہے یہود کے فرقوں میں سے، اور ان کے عقائد ہمارے صوفیاء سے ملتے ہیں، ان کے عقائد کئی چیزیں عقائد کے اندر ہمارے صوفیاء نے ان سے لی ہیں، انہوں نے صوفیاء سے لی، ہمارے صوفیاء نے ان سے لی ہے۔ اور یہ فرقہ جو ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بعید نہیں، یہ بعید نہیں کہ صوفیاء سے ان لوگوں نے چیزیں لی، یہ بھی کوئی بعید نہیں۔ تو بہرحال دونوں میں چیزیں کچھ مشترک ہیں، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں۔ کن چیزوں میں نمایاں ہے جی؟ سب سے پہلے عقیدہ وحدت الوجود۔ عقیدہ وحدت الوجود جو ہے اس کے یہ فرقہ قائل ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ کائنات در حقیقت اللہ کے وجود کا ہی مظہر ہے، اور عقیدہ وحدت الوجود ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر جو چیز موجود ہے یہ اللہ کا عین ہے، اللہ کی ذات کا مظہر ہے، حقیقت میں یہ اللہ ہے۔ یعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ اپنی اصل اللہ تعالیٰ جو ذات ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہم بندوں کے سامنے نہیں آ سکتا، تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ دیگر چیزوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مخلوقات کے اندر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ یعنی دنیا کی ہر چیز بے عینی ہی اللہ ہے، دنیا کی ہر مخلوق بے عینی ہی اللہ ہے والعیاذ باللہ، اور یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، اور یہ کفری عقیدہ ہے۔ جبر کا اعتقاد رکھتے ہیں وہ جبریہ والا، کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، اور خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ محض اللہ تعالیٰ کے تمام افعال کے اندر جو ہے وہ شر نہیں، اور اللہ کی مخلوق میں شر نہیں بلکہ مخلوق کے افعال کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اندر شر نہیں، مخلوق کے افعال کے اندر ہے۔ بذاتی ہی کوئی چیز اللہ نے شر پیدا نہیں کی، لیکن یہ کہ مقصود لی ذاتی ہی نہیں بلکہ مقصود لی غیری ہی، یعنی اس بندے کے افعال کے اندر، اس مخلوق کے افعال کے اندر شر ہے، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بذاتی ہی شر ہو، جو صرف محض شر ہو اس کے اندر خیر نہ ہو۔ المہم جیسے جبریہ کا عقیدہ ہے نا، یعنی جبریہ سے مراد ہم نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ جہمیہ ہیں، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، اور جو کچھ انسان کر رہا ہے والعیاذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ یہود یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ زنا کر لیتا ہے تو اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کو ریلیکس رہنا چاہیے۔ کیوں جی ریلیکس رہنا چاہیے؟ کیونکہ اللہ نے اس سے کروایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جب خود کروا رہا ہے والعیاذ باللہ ان کے بقول، تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب تو نہیں نہ لے گا، اللہ اس کو سزا تو نہیں دے گا، کیونکہ اللہ خود اس سے کروا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خیر کر رہا ہے یا شر کر رہا ہے، اللہ اس سے کروا رہا ہے، بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر وہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کروا رہا ہے، اگر وہ گناہ کر رہا ہے تو اللہ اس کو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چلا رہا ہے والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ اس کو پھیر رہا ہے دائیں بائیں، اپنا انسان کا ارادہ اور اختیار نہیں اپنے افعال پر، اور یہ جبریہ کا عقیدہ ہے۔ ہم نے یہ تفصیل کے ساتھ مسئلہ پڑھا ہے کہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے افعال پر اختیار رکھتا ہے، اللہ نے انسان کو ارادہ اور اختیار دیا ہے، اما شاکرن و اما کفورا، اما شاکرن و اما کفورا، یا شکر گزار بن جائے یا نہ شکرا بن جائے۔ تو اپنے ارادے سے انسان شکرا یا نہ شکرا بنتا ہے، اپنے ارادے سے انسان نیکی یا بدی کرتا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو مجبور کرتا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کے اندر خیر کی رغبت دیکھتا ہے
کہ وہ خیر کو چاہنے والا ہے تو اللہ اس کو خیر کی طرف اور زیادہ توفیق دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر کے راستے اور آسان کر دیتا ہے چونکہ یہ خیر پہ چلنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان جو ہے وہ خیر کو چاہتا ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر خیر کی طرف آسانی نہیں کرتا، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شر کے سپرد کر دیتا ہے، چونکہ وہ خبیث النفس ہے اور شر چاہتا ہے اور شر کی طرف راغب ہے۔ تو یہی مطلب ہے کہ جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ تناسخ کے قائل ہیں، تناسخ نسخ سے ہے، اور نسخ کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ کسی دوسری صورت میں آ جاتی ہے۔ یہ تناسخ کا عقیدہ ہے جو یہود کے اندر بھی پایا جاتا ہے اور یہ ہندوؤں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، اور یہی عقیدہ جو ہے وہ بعض اسلامی فرقوں کے اندر بھی موجود ہے۔ یہی تناسخ کا عقیدہ جو ہے یہ بعض اسلامی فرقوں کے اندر بھی موجود ہے، جیسا کہ دروز وغیرہ ہیں اور اس طرح نصیریہ وغیرہ جیسے رافضہ کے فرقے ہیں، کئی اور فرقوں کے اندر یہ چیز موجود ہے، جیسا کہ انشاءاللہ جب ہم فرقوں کا تعارف پڑھیں گے تو فرقوں کے تعارف کے اندر، فرق کے تعارف کے اندر ہم انشاءاللہ یہ چیزیں جانیں گے کہ کن کن کے ہاں تناسخ کا عقیدہ ہے۔ جیسے ہندوؤں کے ہاں اور یہود کے ہاں یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ کسی دوسری شکل میں آ جاتی ہے، کسی دوسری شکل میں آ جاتی ہے۔ اگر نیک ہے تو اچھی کسی چیز میں آ جاتی ہے، اور اگر بری ہے تو پھر وہ اس کو دوبارہ موقع دیا جاتا ہے اپنے نفس کو پاک کرنے کا اور دوبارہ نیکی کرنے کی فرصت اس کو مل جاتی ہے، لیکن ایک دوسری باڈی کے اندر، ایک دوسری جسامت کے اندر، ایک دوسری شکل کے اندر۔ اب وہ انسان کی شکل کے اندر بھی ہو سکتا ہے، کسی کتے کی شکل کے اندر بھی، کسی اور شکل کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ یا تو اس کو اس کے گناہوں کی سزا ملتی ہے، یہ بعض یہود کا عقیدہ ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا یہ تفسیر۔ وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے گناہوں کی اس کو سزا ملتی ہے اور اس صورت میں اس کو کھوتا بنا دیا جاتا ہے، گدھا یا اس کو کتا یا کوئی یعنی جو انسانوں کے استعمال میں آئے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے، یا پھر اس کو جو ہے وہ دوبارہ کسی دوسرے انسان کی صورت میں۔ تو اب اس میں دو ان کے گروہ ہیں، بعض کہتے ہیں کہ انسان کے اندر تناسخ کر کے آتا ہے، یعنی وہی بندہ جو ہے وہ کسی اور بچے کی صورت میں آ جاتا ہے اپنے خاندان کے اندر، یا یہ ہے کہ وہ کتے کی صورت میں، خنزیر کی صورت میں کسی اور چیز کے اندر آ جاتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ایسی چیز بن جاتا ہے کہ جو انسانوں کو فائدہ دے، انسانوں کو نقصان نہ دے۔ مطلب اس طرح کے ان کے ہاں نظریات اور عقائد ہیں، اس کو کہتے ہیں تناسخ۔ تناسخ نسخ سے ہے، اور نسخ کا معنی کاپی ہوتا ہے نا، نسخ کا معنی عربی میں کاپی ہوتا ہے، یعنی ایک چیز سے نکل کر دوسری میں، دوسری سے تیسری میں، تیسری میں چوتھی میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ نفس پاک نہیں ہو جاتا، وہ اس نیک نہیں ہو جاتا، اس کی نسخ ہوتا رہتا ہے، یعنی جب تک انسانی روح کی اصلاح نہ ہو جائے تناسخ کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یعنی مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ برا تھا، اس کا نفس خبیث تھا، اب وہ مر جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کسی دوسرے انسان کی صورت میں آتا ہے، اگر وہ بھی خبیث رہے پھر مرنے کا پھر اس کا تناسخ ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ نیک ہو جائے۔ جب نیک ہو جائے تو پھر اس کا تناسخ بند ہو جاتا ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ اس کو اٹھایا نہیں جائے گا۔ یہ تناسخ کا عقیدہ ہے، یعنی انسان جو ہے اس کی روح ایک سے نکل کر دوسری باڈی میں، دوسری سے تیسری میں، تیسری سے چوتھی میں، یعنی شکلیں بدل بدل کر جب تک وہ نیک نہ ہو جائے تب تک وہ اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ یہ ان کے ہاں یہ ان کا نظریہ اور عقیدہ ہے تناسخ۔ البتہ ہندوؤں کے ہاں یہ تناسخ کا عقیدہ موجود ہے، لیکن تھوڑا مختلف ہے اس اعتبار سے۔ بعض ان میں صرف ایک جنس میں تناسخ کے قائل ہیں، اور بعض ان میں سے ایک جنس کا متعدد اجناس کے اندر تناسخ جو ہے اس کے قائل ہیں۔ چلیے خیر، اخروی جزا و سزا کے یہ قائل ہیں، اخروی جزا اور سزا کے قائل ہیں، اور اسی وجہ سے ہی یہ تناسخ کے قائل ہیں۔ یہ بات ایک قاعدہ ذہن میں رکھ لیں، یہ قاعدہ اور اصول ذہن میں رکھ لیں کہ جو گروہ یا جو مذہب تناسخ کا قائل ہے اور وہ کہتا ہے کہ نفس کی طہارت کے لیے نسخ ہوتا ہے، تناسخ ہوتا ہے، وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ جزا و سزا کا قائل ہے، وہ جزا و سزا کا قائل ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ وہ ان میں سے کچھ دنیا میں جزا و سزا کے قائل ہیں، کچھ آخرت میں جزا و سزا کو، اور کوئی تناسخ کو ہی جزا و سزا سمجھتے ہیں، کوئی تناسخ کو ہی جزا اور سزا سمجھتے ہیں۔ لہذا یہ چونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تناسخ اس وجہ سے ہوتا ہے تاکہ وہ نفس جو ہے اس کی طہارت ہو اور وہ نیک ہو جائے، اچھا ہو جائے، تو جب تک وہ نیک نہیں ہوتا اس کا تناسخ ہوتا رہتا ہے، ایک باڈی سے دوسری باڈی میں، دوسری سے تیسری میں، تیسری سے چوتھی میں، چوتھی سے پانچویں میں، ساتھ ساتھ اس کے گناہوں کا کفارہ بھی ادا ہوتا رہتا ہے۔ یہ کاپی پیسٹ ہے، یہ تو ایسے جیسے ولیعاذ باللہ انسان کو افسوس بھی ہوتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے کہ یہ تو ایسے جیسے آپ نے کسی سافٹ ویئر کی کاپی کر لی، اس کو کاپی کر کے آپ ایک سافٹ ویئر کو پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں۔
ये एक सॉफ्टवेयर की गोया के पूरी कॉपीज हैं। गोया कि ये बहीर नहीं कि एक खानदान के अंदर दादा एक ही है और उसकी आगे कॉपीज आ रही है एक सॉफ्टवेयर की, फर्स्ट कॉपी, दूसरी कॉपी, सेकंड, थर्ड, आगे आखिर तक की क्या मतलब सिलसिला कॉपीज का। हो सकता है बाज ऐसे हों कि जिनकी इस्लाह हो ही ना, इसका मतलब उसकी कॉपीज डुप्लीकेट आती रहेंगी, उसकी डुप्लीकेट कॉपी आती रहेगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कितने ये अकल के अंधे और कितने अजीब लोग हैं ये। चलिए खैर, तो नमाजों में मौसीकी का इस्तेमाल करते हैं। वो जो हमने पढ़ा था ना यहूद की नमाजों का और उनकी जो शायर हैं, हमने कहा था कि दौरे हाजिर में बहुत सारे यहूद ऐसे हैं जो जब नमाजें इज्तिमाई नमाजें पढ़ते हैं तो उसके अंदर बाकायदा उन्होंने मौसीकी के अंदाज में वो जो नज़म है, वो जो अशार हैं, उसको पढ़ने के लिए बंदे खास किए हुए। गोया कि वो जो नमाज इनकी है उसके अंदर जो तिलावत करते हैं वो तौरात की या असफार की, उसके लिए एक्टर्स हैं, गुलूकार हैं, बाकायदा गाने वाले। ये फन है, एक फन बन चुका है। जैसे हमारे यहाँ नात पढ़ना एक फन बन चुका है ना, उसके लिए बाकायदा उसके लिए बंदे हैं जो महंगा सूट पहनते हैं, महंगी जो है वो ऊपर वास्केट पहनते हैं और टाई शाई लगाते हैं या नहीं, और ऊपर जो है वो उन्होंने एक खास किस्म का वो कुर्ता सा पहना होता है, उसको गड़ाई होती। तो हम बात कर रहे थे कि जैसे हमारे यहाँ अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए कि बाज़ मकातबे फ़िक्र में ये नात पढ़ना एक फ़न बन चुका है और वो समझते हैं कि नात पढ़ने के लिए ख़ास लोग हैं और वो नात जो है वो मखसूस लिबास में पढ़ेंगे और मखसूस पैसे लेकर, मखसूस लिबास में, मखसूस पैसे लेकर और मखसूस अंदाज में। और ये बहुत अफसोस और अलमिया है, काबिल अफसोस ये बात है। और वो कैसे पढ़ेंगे जी? पीछे दास ने पूरी टीम रखी हुई है, एक पूरी टीम है उसके साथ जो पीछे से पता नहीं अजीब किस्म की आवाजें निकालते हैं। पता नहीं वो क्या, मुझे तो नहीं समझ आती कि वो कैसे आवाजें निकालते हैं, चाहे उनकी आंखों से खून बाहर निकल आए, लेकिन वो आगे पढ़ रहा है एक बंदा नात और पीछे वो वो करने वाले जो है वो बंदे बैठे हुए हैं 10-12 माइक लेकर, वो पीछे से वो कर रहे हैं, भौंक रहे हैं, भौंकना हम कहेंगे इसको, वो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे, बस वो या इस तरह की अजीब सी आवाजें निकाल रहे हैं। और ये क्या है जी? ये नबी की नात पढ़ी जा रही है। तो बिल्कुल इसी तरह यहूद के अंदर नमाजों के अंदर बाकायदा मौसीकी का इस्तेमाल करते हैं। वो नमाजें उनकी क्या होती हैं कि वो एक खास किस्म की नज़म होती है जो कि उनके बजाम, उनके बकौल के मुताबिक वो तौरात में से या उनके जो असफार हैं उनमें से, दीगर जो मुकद्दस किताबें हैं उनमें से वो लेकर वो बनाई गई है। उसको मखसूस अंदाज में मखसूस पढ़ने वाले होते हैं, मखसूस औकात में। तो ये फ़िरका जो है ये मौसीकी का इस्तेमाल करता है। ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के बड़ी शिद्दत से मुंतज़िर हैं और ये इत्क़ाद रखते हैं कि वो आकर इनके मसाइल का हल करेंगे, इनके मसाइल का हल करेंगे और उसकी इस्लाह करेंगे। तो ये वो फ़िरका है जिसका हमने। इसके बाद हमारे पास जो फ़िरका है, मज़ीद इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं। सर के दोनों जानब मेंढियाँ छोड़ते हैं और ना दाढ़ी मुड़ाते हैं और ना कतरवाते हैं, दाढ़ियाँ छोड़ते हैं और मेंढियाँ साइडों पे इन्होंने निकाली होती हैं। ये इनकी अलामत है। सहयूनियों की सख्त मजम्मत करने वाले हैं और इनकी तकफीर भी करते हैं, सहयूनियों के दुश्मन हैं ये। सहयूनी आप जानते हैं। अच्छा, मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ बताऊँ। जैसे हम दीनदार लोगों को ये जो लिबरलिज्म है, ये जो लिबरलिज्म और ये मतलब कि इस तरह के लोग जो हैं जो अकल परस्ती, मादा परस्ती और दीन से दूर जा रहे हैं, हमें ये नापसंद है ना। ऐसे दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि यहूद के अंदर ये जो सहयूनी हैं ये लिबरलिज्म और लादीनियत की तरफ जा रहे हैं। सबसे ज्यादा अहले किताब में से और खुसूसन यहूद में से जो लिबरलिज्म की तरफ, लादीनियत की तरफ, इल्हाद की तरफ जा रहे हैं और उसको बाकायदा प्रमोट कर रहे हैं, वो सहयूनी हैं। इस वजह से दीगर यहूद के यहाँ सहयूनी आप समझ लें कि बहुत नापसंदीदा फिरका है, ग्रोह है, और दीगर तमाम यहूद के फिरके सहयूनियों की मजम्मत करते हैं और इसको कुफर यानी काफिर फिरका समझते हैं। अपने ग्रोहों में से ये सहयूनियों को वो काफिर समझते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे यहाँ कादियानियों को और इस तरह जो है वो दीगर राफिजा को, दीगर फिरकों को काफिर समझा जाता है। और इस तरह वो लोग जो लिबरलिज्म और इल्हाद की तरफ जाते हैं वगैरह वगैरह, ऐसे यहूद के यहाँ सहयूनी जो हैं उनको आप समझ लें कि सारे फिरके उनकी तकफीर करते हैं।
اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے دین کو بھی مطلب کہ اس سے آگے نکل چکے ہیں اور دینداری اور ان چیزوں سب سے آگے جا رہے ہیں۔ تو یہ صہیونیوں کی سب سے زیادہ تکفیر کرنے والا فرقہ جو ہے وہ یہ فرقہ ہے جس کا ہم تعارف پر ان کی اکثریت فلسطین میں اور ایک ان کا مجموعہ ایک گروپ ان کا امریکہ میں بھی آباد ہے، لیکن اکثریت ان کی فلسطین میں ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ امریکہ میں بھی ان کے آباد ہیں، لیکن چند ہزار ہیں، کوئی اتنے زیادہ نہیں ہیں امریکہ کے اندر۔ اس کے بعد ہے اصلاحیون۔ اصلاحیون جو ہیں یہ اصلاح سے ہے، اور اصلاح کا مطلب یہ کہ یہود کی آپس میں صلح کروانے والا فرقہ، یہود کی آپس میں صلح کروانے والا فرقہ، اس سے اصلاح ہے۔ اب یہ لوگ جو ہیں ان کو سب سے زیادہ جو صہیونیوں کی جو آپ سمجھ لیں کہ ان کے ہتھ کنڈے ہیں اور دیگر یہود کو جو اذیت دے رہے ہیں، دیگر یہود کے بارے میں جو ان کی ایک سخت قسم کا رد عمل ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانے والا یہ فرقہ اصلاحیون ہے۔ اور اصلاحیون جو ہیں در حقیقت ہے یہ یہود کے فرقوں کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ ایک فکر سامنے آئی۔ یہ ایک ایسی جیسے ہمارے ہاں پاکستان کے اندر وہ چل رہا ہے نا ایک اتحاد بین المذاہب، اتحاد بین المسالک، یہ جو ایک نیا ایک تنظیم بنی ہے، اس تنظیم کے اندر انہوں نے مختلف جماعتوں سے وہ بندے لیے ہیں جو دوغلے ہیں، دوسرے لفظوں میں اس کے اندر انہوں نے مختلف جماعتوں سے وہ بندے لیے جو دوغلے ہیں، جو ان کے ساتھ ان کے بن جاتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے۔ اور گزشتہ دنوں میں باقاعدہ العروۃ الوثقی کا جو ہے ادارہ، عروۃ الوثقی یہ شیعوں کا ایک ادارہ ہے، وہاں باقاعدہ ایک پروگرام ہوا، اس کے اندر ان کی موجودگی میں صحابہ کو برا بھلا کہا گیا، چپ کر کے بیٹھے رہے۔ انہوں نے تمام مسالک سے، دیوبند سے، بریلویت سے، اہل الحدیث سے، کئی لوگوں سے انہوں نے دوغلے لوگ لیے اور وہ لے کر وہاں جمع کیے ہیں اور اس تنظیم کا وہ حصہ ہے۔ گویا کہ کمپرومائز کر رہے ہیں آپ لوگ صحابہ پہ لعن طعن کرنے کا، ام المومنین عائشہ صدیقہ پہ لعن طعن کرنے کا، الزام لگانے کا، اور دیگر صحابہ کرام کی تکفیر کرنے پر آپ کمپرومائز کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور آپ ان کی جو اتحاد بین المذاہب یا بین المسالک ہم آنگی ہے آپ اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ اور ان کے سامنے صحابہ کرام پہ تبرہ ہوئی لیکن چپ کر کے بیٹھے رہے، کسی بندے نے وہاں نہیں کہا۔ اور یہ کیا ہے جی، یہ اتحاد کی بات ہو رہی ہے، اگر اتحاد کی یہ خبیث بات کر رہے ہیں تو پھر وہاں جب اتحاد کی بات ہے تو پھر ایسی باتیں ہونی نہیں چاہیے، پھر ایسی باتیں ہونی نہیں چاہیے کہ اتحاد کی بات کر کے آپ سب کو وہاں اکٹھا کر کے پھر آپ صحابہ پہ تبرہ کر رہے ہیں اور وہ سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے۔ تو یہ بالکل ایسے اصلاحیون ہیں۔ اصلاحیون حقیقت میں چاہتے ہیں کہ یہود کو آپس میں اکٹھا کریں، اور جو ان میں سب سے طاقتور تنظیم ہے، سب سے طاقتور جو جماعت ہے، اس کی نگرانی میں لے کر یہود کو ترقی کی طرف لے کے چلیں، یہود کا ہولڈ ہو پوری دنیا پہ۔ تو کہتے ہیں جی ہم آپس میں نہ لڑیں بلکہ ہمیں اکٹھے ہو کے آگے نکلنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ یہود کو اکٹھا ہونا چاہیے، اتفاق و اتحاد سے رہنا چاہیے۔ اور ان کی اکثریت جو ہے وہ امریکہ میں آباد، ان کی اکثریت جو ہے وہ امریکہ میں آباد ہے۔ کچھ لوگ ان کے جو ہیں وہ یہاں جو سلطنت اسرائیل ہے یا فلسطین ہے اس میں آباد ہیں۔ ان کے اندر جو نمایاں چیزیں ہیں، بعد میں انشاءاللہ میں اس میں ایڈ کر دوں گا، اس میں جو نمایاں چیزیں ان کے اندر ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جو عہد قدیم ہے اس کا انکار کرتے ہیں، عہد قدیم کا انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو کتاب مقدس اس وقت ہمارے پاس موجود ہے یہ انسانوں کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو عہد قدیم کے اندر کتابیں ہیں یہ ساری غلط ہیں، اور جو یہود کے ہاتھ میں کتاب مقدس ہے وہ ساری تحریف شدہ انسانوں کی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ سب سے عظیم ترین جو دستاویز ہے جو انسانوں نے ایجاد کی ہے وہ یہی ہے، یہ عہد قدیم ہے۔ اور صرف وہ عہد قدیم میں سے، اور جو یہودیوں کی مقدس کتابیں ہیں ان میں سے صرف اخلاقیات کے بارے میں جو چیزیں ہیں وہ لیتے ہیں، یعنی اخلاقیات پہ جو چیزیں دلالت کرتی ہیں ان کو لیتے ہیں، اس کے علاوہ شریعت میں سے کچھ نہیں لیتے، شریعت میں سے کچھ نہیں لیتے۔ عبادات اور جو شاعر وغیرہ ہیں صرف ان میں سے وہ لیتے ہیں جو ان کے دور حاضر میں ان کی عقل اور خواہشات کے موافق ہو۔ تلمود کا انکار کرتے ہیں، تلمود کا انکار کرتے ہیں، اور عیسیٰ بن مریم کی نزول کا عقیدہ رکھتے ہیں، عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کا اور ان کے نکلنے کا اترنے کا ایک اعتقاد رکھتے ہیں۔ یہ وہ فرقہ نہیں ہے، یہ وہ پہلے گزر چکا ہے۔ یہ جو فرقہ ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کرنے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا۔ ہم نے وہ دوسرا جو انانیین تھے ہم نے ان کی بات کی تھی، یا وہ جو داؤد بن کیا تھا اس کا ہم نے انان بن داؤد،
اس کا ہم نے کہا تھا کہ جو اس میں آباد تھا بغداد میں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا اور ان کی نبوت کا اقرار کرتا تھا، یہ تو اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ اسی طرح یہ جسمانی طور پہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قیامت کو جسم نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر روحوں کو عذاب ہوتا ہے، جسم کو عذاب نہیں ہوتا اور جسم کو اٹھایا نہیں جائے گا۔ اور اسی طرح یہ موت کے بعد عذاب قبر کا بھی انکار کرتے ہیں، موت کے بعد عذاب قبر کا بھی جو ہے وہ انکار کرتے ہیں۔ اور انہوں نے جو ان کے ہاں معروف دعائیں تھیں اور اذکار تھے یہود کے ہاں، ان میں سے کافی سارا حصہ حذف کر دیا ہے، کافی سارا حصہ جو ہے وہ اس کو مسخ کر دیا، ختم کر دیا اور حذف کر دیا ہے، اور صرف چند ایک انہوں نے اذکار اور اوراد پر اپنے مسلک اور اپنے فرقے کو جو ہے وہ محدود کر لیا ہے یہود میں سے۔ اور دور حاضر میں یہ جو فرقہ ہے اصلاحیون، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صہیونیوں کے ساتھ مل چکے ہیں، صہیونیوں کے ساتھ مل چکے ہیں اپنے ذاتی مفادات اور ذاتی مقاصد کے لیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صہیونیوں کی دشمنی میں ہیں، صہیونیوں کے دشمن ہیں اور ان کا رد کرتے ہیں، ان کی تکفیر کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ان میں سے اصلاحیون میں سے وہ صہیونیوں کے مقاصد کو پورا کر رہے ہیں، ان کے اہداف کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک تحریک کا حصہ سمجھتے ہیں، اور ان کے جتنے بھی سازشیں ہیں، ان کے جتنے بھی ہتھ کنڈے ہیں، ان کے اندر یہ شرکت کر رہے ہیں۔ اور بھی ان کے ساتھ کچھ خاص چیزیں ہیں، لیکن اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں، تقریباً 6 کے قریب فرقے ہم نے پڑھے ہیں، ان کے بارے میں کوئی اگر سوال ہے آپ کے ذہن میں تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ تقریباً 3 کے قریب فرقے ہیں، اور اس کے بعد یہود کے اخلاق، قرآن کریم کے اندر یہود کا اخلاق کیسے بیان ہوا، ان کی عادات اور ان کے اخلاق کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، ان کی جو عادات ہیں، یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم نصارہ کی طرف جو ہے وہ منتقل ہوں گے۔ کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی شیخ، ایل ایم ایس کے اوپر عقیدے والے گروپ میں وہ نہیں ہے کورس آؤٹ لائن، تو وہ کہیں اور شیئر ہوگی یا وہاں پہ کورس آؤٹ لائن ابھی تک عالم رویہ میں بن رہی ہے، کورس آؤٹ لائن ابھی تک عالم رویہ میں بن رہی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں نا عالم رویہ، کس کس کو پتا ہے عالم رویہ کا؟ خوابوں میں، خیالوں جی میں۔ شیخ علم ہے۔ ہاں، کورس آؤٹ لائن آدھی تقریباً بن چکی ہے، چونکہ کورس آؤٹ لائن جو ہے وہ میں ایک اندازہ لگا رہا ہوں کہ ہم ان فرقوں کے تعارف میں روزانہ کتنی چیزیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو پہلے بنا کر تقسیم کر دینا یہ مشکل تھا، چونکہ میں نے پہلے یہ سبجیکٹ پڑھایا بھی نہیں باقاعدہ، یہ جو مذاہب اور فرق کا ہے پڑھا تو ہے، میں نے کئی دفعہ پڑھا ہے اور اس کے امتحانات بھی دیے، سب کچھ کیا، لیکن باقاعدہ میں نے پڑھایا نہیں ابھی تک یہ سبجیکٹ، آپ کو پہلی دفعہ میں پڑھا رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے مجھے ایک اندازہ نہیں تھا اس حوالے سے کہ ہم روزانہ کتنا پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب چند ایک لیکچر ہو جائیں گے، اب انشاءاللہ یہ ایک اندازہ ہو چکا ہے، اس کے بعد پھر کورس آؤٹ لائن کو تقسیم کرنا، موضوعات کو ڈیوائڈ کرنا آسان ہے، چونکہ یہ پہلے جو عقیدے کے مسائل ہیں اس کو بھی ہم نے، آپ جانتے ہیں کہ بعد میں کورس آؤٹ لائن میں نے بنائی، کیونکہ وہ بھی میں پہلی دفعہ ساری اس طرح تفصیل کے ساتھ، وہاں ہم کتابیں پڑھتے ہیں، مدارس کے اندر پڑھاتے ہیں، وہ کتاب ہوتی ہے اس کو ہم شروع کر دیتے ہیں ایک طرف سے، لیکن یہاں کتابیں چونکہ نہیں ہوتی، یہاں باقاعدہ ہم موضوعات کو لے کر چلتے ہیں، جیسے یونیورسٹیز وغیرہ کا سسٹم ہوتا ہے، تو اس میں پھر ایک تجربہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ کتنا ہم روزانہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ایک اندازہ مجھے ہو گیا ہے، اب انشاءاللہ اس کو کورس آؤٹ لائن کو مکمل کر کے چند دنوں میں انشاءاللہ اس ہفتے کے اندر اندر آپ تک پہنچا دیا جائے گا، اور اس میں سے پھر آپ، موضوعات آپ کے سامنے واضح ہیں، آپ شروع کر دیں، ابھی سے تیاری شروع کر دیں، میں انشاءاللہ چند دنوں کی اسی ہفتے کے اندر اندر ڈیٹ وغیرہ فکس کر دوں گا سبمٹ کرنے کی اسائنمنٹ کو۔ موضوعات سامنے ہیں، یہود، نصارہ، ہندوز، بدھ مت، جتنے بھی فرقے اور مذاہب ہیں، آپ کسی پر بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کسی پر بھی لکھ سکتے ہیں، آزاد ہیں آپ، اس میں موضوع اوپن ہے، کوئی بھی موضوع لے لیں اس پہ آپ لکھ لیں، لیکن آپ اس کے اندر زیادہ نہ لکھیں، آپ اس میں کوئی فرقہ لے لیں، اس میں اس کی صرف چند چیزیں جس کے اندر ان کا تعارف، ان کے چند عقائد اور ان کے چند فرقوں کی طرف صرف اشارہ کر دیں، بس یہ چیز، ایک فرقہ لے لیں، اس کا، ان کے عقائد، ان کا تعارف اور ان کے چند عقائد اور ان کے چند ایک نام، بس یہ آپ ذکر کر دیں، یا کوئی ایک چیز ان میں سے لے لیں، مثلا رافضہ کے ہاں فلاں چیز، اس کی تفصیل اس کے اندر، جیسے ان کا وہ متع ہے، یا ان کے ہاں وہ جو ہے وہ تقیہ ہے، یا اس طرح کے جو ان کے عقائد ہیں، وہ آپ ان میں سے کوئی لے لیں، کوئی حرج نہیں،
لیکن انشاءاللہ کورس آؤٹ لائن کا ایشو ہے تو انشاءاللہ وہ اس ہفتے کے اندر اندر اپلوڈ کر دی جائے گی. میں ویسے مزاح کر رہا تھا کہ عالم رویہ میں بن رہی ہے, مطلب یہ کہ کافی ساری بن چکی ہے. چلیے, یہود و نصارہ کے حوالے سے موضوعات ڈیوائڈ میں نے کر لیے ہیں. کورس آؤٹ لائن مکمل تیار ہے یہود اور نصارہ دونوں کی. آگے پھر مزید جو ہیں وہ انشاءاللہ بہت جلد اس کو تیار کر کے اپلوڈ. جی کوئی سوال اور اس حوالے سے, کوئی ہمارے سبق کے حوالے سے؟ آپ کو ہم بھی عالم رویہ میں پہنچنے والے ہیں. نہیں ابھی تو بالکل بھی نہیں پہنچنے والے. استاد محترم, یہ اسفارے خمسہ جس کو وہ تورات کہتے ہیں, اور یہ جو عہد نامہ قدیم ہے, جدید ہے, اور یہ تلمود ہے, یہ سب کچھ مختلف چیزیں ہیں. مجھے تو ان کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیے میں نے شروع میں اس وجہ سے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے. اگر آپ شروع میں دیکھیں نا تو میں نے 3 چیزیں ذکر کی ہیں. میں نے کہا تھا کہ تورات اور اس سے ملحق چیزیں, تورات اور اس کے ملحقات یعنی اس کے دیگر اسفار, اور دوسرا تلمود, اور تیسرا پروٹوکولات. یہ ذہن میں رکھیں. شروع میں آپ نقشہ بنا لیں, اس میں آگے پھر اصل میں نے نقشہ نہیں بنایا, اتنا ٹائم میرے پاس نہیں ہوتا کہ میں ساری چیزوں کو تفصیل سے, آپ اگر ان میں سے کریں, آپ اس کو جتنا ہم نے تفصیل کو اس کو نقشہ بنا دیں. کیسے؟ آپ اس کو پہلے لکھیں جی تورات اور اس کے ملحقات, نیچے لکھیں اسفار خمسہ. آگے پھر ہم نے کہا کہ فلاں کے اندر اتنے صفر ہیں, فلاں کے اندر اتنے, اس کو ڈیوائڈ کر لیں اور اس کی تعداد لکھ دیں. جو ہم نے نام پڑھے ہیں وہ نام لکھ دیں. پھر آگے یعنی پہلے لکھیں آپ یہود کی کتابیں یا ان کے مصادر, اس میں 3 حصے بنائیں. سب سے پہلے کتاب تورات اور اس کے ملحقات, نمبر 2 تلمود, نمبر 3 پروٹوکولات. اس کے بعد پھر جو تورات اور اس کے ملحقات ہیں اس کو نیچے آپ ڈیوائڈ کر لیں. اس میں ہم نے کہا اسفار خمسہ ہیں, اور اس کے بعد جو ہے اس کے ملحقات کے اندر جتنے اسفار آتے ہیں ان کو نیچے آپ بنا لیں. وہ ہم نے 2 حصے تقریباً, اس میں ہم نے تقریباً 3 یا 4 صورتیں پڑھی تھی. 3 یا 4 اس کی اقسام ہیں, بعض میں زیادہ ہیں بعض میں کم ہیں. اس کو آگے نیچے آپ ڈیوائڈ کر لیں. تو میرے خیال میں اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے. میں نے آپ کو ایک اس کا نقشہ بتا دیا ہے کہ بنیادی 3 مصادر ہیں, تورات اور اس کے ملحقات ہیں یعنی اس سے ملتے ہوئے اسفار, اور دوسرا تلمود, اور تیسرا پروٹوکولات ہیں. آگے پھر جو ملحقات ہیں تورات کے, اس میں عہد قدیم کے اندر صرف اسفار خمسہ ہے. عہد قدیم کے اندر صرف اسفار خمسہ ہے. پھر کتاب مقدس جو وہ سمجھتے ہیں اس کے ساتھ ملحقات مزید میں لاتے ہیں. اس کی ہم نے تفصیل 3 حصوں میں یا 4 حصوں میں پڑھی, اس کو سادہ ملا لیں. کوئی ہے مشکل اس میں؟ جی ٹھیک ہے, میں ٹیبل بنا کے آپ کو دکھا دوں گی. چلیے, میں نے بنایا تھا جب ہم نے جب وہاں جامعہ اسلامیہ میں مدینہ یونیورسٹی میں ایم فل کا انٹری ٹیسٹ دیا تھا, اس وقت میں نے یہ چیزیں بنائی تھی, بلکہ بڑی بڑی کتابوں کے میں نے خلاصے نکالے تھے. لیکن وہ پتہ نہیں اب کہاں کہاں چیزیں پڑی ہوئی ہیں. وہ دیکھنے والا ہے سارا, وہ پیچھے کا ملبہ سارا آپ سمجھ لیں, وہ دیکھنے والا اس کے اندر سے. میں نے بڑی بڑی کتابوں کے خلاصے صرف 30 صفحات میں نکالے تھے. 30 صفحات میں, 40 صفحات میں, 2 جلدوں کی کتابوں کے. اس میں نقشے باقاعدہ بنائے تھے, سب کچھ کیا تھا. اس کتاب کا بھی میں نے یہ جو دریاسات الادیان یہودیہ نصرانیہ, اس کا بھی میں نے پورا چند صفحات میں نکالا تھا. پتہ نہیں مجھے ملا ہی نہیں وہ کہاں گیا.